अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत की लफ्ज़ी जंग और लड़ाई फ़िलहाल किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रही और इसी लड़ाई को ऐवान में साइड पर बैठकर खामोशी से देखने वाली पीटीआई अब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद लाने की मिस्ड कॉल्स दे रही है, जबकि साथ ही वो इस लफ्ज़ी जंग को फ्रेंडली फायर या फ्रेंडली मैच का नाम भी दे रहे हैं। आज पीटीआई क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को ये मशरूत ऑफ़र कर दी कि अगर वो तहरीक अदम एतमाद लाती है तो पीटीआई उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। मगर साथ ही सीनियर रहनुमा असद कैसर ये कह रहे हैं कि ये दोनों जमातों के दरमियान एक फ्रेंडली फायर चल रहा है और अगर किसी स्टेज पर पीपल्स पार्टी वाकई ही तहरीक अदम एतमाद लाती भी है तो पीटीआई उसको गैर मशरूत तौर पर सपोर्ट करेगी। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की बातें करने वाली पीटीआई को ख्वाजा आसिफ ने यह मशवरा दिया है कि वो तहरीक अदम एतमाद के ख्वाब देखना छोड़ दें और इसके बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर गौर करें। बात पीटीआई की अंदरूनी मामलात की हो रही है तो गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने इमरान खान की हिदायत पर कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है। ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया कि जब उमर अयूब और शिबली फराज की जगह पर नए अपोजिशन लीडर्स की तैनाती को रोकने के हवाले से दिया गया स्टे ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट ख़त्म कर चुकी है और इस हुक्मनामे को गौहर खान ने अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके साथ साथ आज इमरान खान ने 9 मई GHQ हमला केस में तबीयत नासाज होने के बायस पेश होने से इनकार कर दिया। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई अब क्या सोच रही है और ऐवान बाहर क्या होने वाला है, क्या हिकमत अमली बनाने जा रही है, पीटीआई इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, सबसे पहले तो कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अगर हम अदम एतमाद से शुरू करें, ज़ाहिर है आप लोग भी उस अदम एतमाद के डसे हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक और अदम एतमाद की बातें चल रही हैं और जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी है उनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ तो मामलात सीरियस हैं, क्योंकि प्रोग्रामों में तो वो कह देते हैं हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर बयानबाजी और गोलाबारी चल रही होती है। तो अगर पीपल्स पार्टी वाकई ही अदम एतमाद लाते हैं और जैसा कि सलमान खान राजा साहब ने भी कहा कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ मिल जाएंगे उस चीज़ पर, और असद कैसर साहब ने भी बाय द वे इस बात की हम हिमायत की है, लेकिन साथ ही असद कैसर साहब ने ये भी कहा है कि भाई ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, ये फ्रेंडली फायर है, इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। आपको क्या लगता है, क्या ये फ्रेंडली फायर है या ये वाकई सिचुएशन सीरियस है दोनों के दरमियान? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल ये फ्रेंडली फायर, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब भी जो भी हिस्सा और जो भी फॉर्मूला इनके दरमियान तय हुआ था इक़्तिदार का, उसकी शराकत का, कि ठीक है हम यहाँ पे जो है वो मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, मगर ये चीज़ें, ये फ़ायदे, ये फंड्स, ये चेयरमैनशिप्स और ये प्रिविलेजेस हमें मिलेंगे। तो उस हवाले से जब भी इन्हें कोई कमज़ोरी नज़र आती है या इनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती या ख्वाहिश जो है वो बेसिक अपने फार्मूले से आगे निकल जाती है, तो दे स्टार्ट blackmailing each other. People's Party has been doing this for last few months. अगर आप देखें तो जब भी कभी ऐसा कोई मामला आया, कोई बजट का मामला आया, ब्लैकमेल किया, उसके बाद उसके ऊपर पूरा बिल्ड करके अपने फायदे ले लिए और फिर उनको सपोर्ट कर दिया। जब भी किसी लेजिस्लेशन की बात आई तो पहले बयान यही हुए कि जी हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, मगर फिर अपनी बातें मनवाई और फिर कर लिया। अब भी इसी किस्म का कोई मामला होगा, तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनका इशू और है। ये ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको पता है इन्हें कोई ना कोई सपोर्ट कहीं से मिल जाएगी, चाहे इन्होंने वो सपोर्ट विद इन दी रैंक्स ऑफ द पार्टी और पार्लियामेंट कहीं से देखें 26वीं तरमीम के लिए बंदे उठवाए, बंदों को डिफेक्ट करवाया, तो ये सपोर्ट इनको मिल जाती होती है। फिर अगलिया से कोई सपोर्ट लेनी हो तो वो भी इनको मिल जाएगी। तो वो अपने एक जोन में और अपने खाते में है, इसलिए वो अपनी औकात से बाहर हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये एक दूसरे के साथ खपेंगे और खप के जो है कोई एक तीसरा फरीक इनको बैठाएगा और इनको कहेगा बंदे के बच्चे बनो और जिस तनख्वाह पे तुम्हें रखा गया था उसी पे गुजारा करो, नहीं तो थोड़ी छुट्टी करा देंगे। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये अच्छा, आपने तो मंजरनामा सारा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया, अभी सस्पेंस तो आने दे, फिल्म तो चलने दे। आपने तो रश लगाया, आपने तो सारी पिक्चर का क्लाइमैक्स ही खोल दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अच्छा अदम एतमाद की जो हमने जो देखें जो पोजीशन है पार्टी की, ऑब्वियसली सेक्रेटरी जनरल इज द ओनली मैन हु कैन गिव द पार्टी पोजीशन, या वो दे सकते हैं या उसके बाद मैं आपको पार्टी पोजीशन दे सकता हूँ। और ऑब्वियसली
ان کی پارٹی پوزیشن جو انہوں نے دے دی ہے ریگارڈنگ دیٹ از ٹو کال دا بلف. ٹھیک ہے, اگر تم لوگ سنجیدہ ہو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ اتنا ہی کرپٹ ہے, یہ اتنا ہی نالائق ہیں, اور وہ جو کہ ہم تو سمجھتے ہیں, ہمیں تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں, تو ٹھیک ہے, پھر لاؤ عدم اعتماد. اور اگر لاتے ہو عدم اعتماد تو پھر ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. پتہ تو لگے نا کہ تم کتنے پانی میں ہو, پتہ تو لگے کہ تمہارے الفاظ کی سچائی کیا ہے, اور اس پہ پارٹی اپنی پوزیشن دے چکی ہے. لیٹس سی کہ یہ کتنے مخلص ہیں الفاظ میں, یا صرف یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جی ہم اب جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. سڈنلی وی ہیو ووکن اپ. پہلے ہم نے یہ چوروں کی مینڈیٹ حکومت بنوا دی ان کو ووٹ کر کے, ہم نے 26ویں ترمیم پاس کروا دی ان کو سپورٹ کر کے, اس کے لیے ہم دوڑتے بھاگتے رہے. اب ہم جناب کیونکہ ہم جاگ گئے ہیں, ہمارا ضمیر جاگ گیا ہے, اور ہم ٹھیک ہے اف اٹس سو, آؤ جی کرو عدم اعتماد. اور ہم اس کے اوپر جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ بالکل ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, بس ٹھیک ہے, جب رائے صاحب نے کہہ دیا تو وہی پارٹی کی پوزیشن. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہو رہا ہے اور جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے, ان دونوں سچویشنز میں تھوڑا سا فرق ہے اس مرتبہ؟ مثال کے طور پہ 3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ فرق ہے. آپ سے میں آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں گی کہ بار بار واک آؤٹ ہوا, بڑا تواتر کے ساتھ پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ ہوا, پھر اس کے بعد اب روزانہ کی بنیادوں پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور دونوں طرف سے ہو رہی ہیں اور بڑی بھرپور قسم کی ہو رہی ہیں, اور پھر صدر صاحب نے محسن نقوی صاحب کو کراچی بلوایا اور ایک تیسرا فریق بیسیکلی ہم کہہ لیں ان کو, تو ان کو شامل کر لیا اس ساری سچویشن میں. تو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرینڈلی میچ ہی؟ دیکھیں, آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ہوگا, محسن نقوی صاحب پہلے دن سے تیسرے فریق کے طور پہ بیچ میں ہوتے ہیں. جب ان کی ڈیلز ہو رہی تھیں اس وقت بھی محسن نقوی صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اب بھی محسن نقوی جو کو ہمیشہ ابھی نہیں, پہلے بھی جب گڑبڑ ہوئی تھی, پہلے بھی جب گڑبڑ ہوئی تھی تو محسن نقوی جی بیچ میں آئے تھے, انہوں نے یہ کروایا تھا. تو محسن نقوی کا بلایا جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ مجھے یاد ہے مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جب الائنس ہوا تھا, اور جب الائنس کے اندر ایسے ایشوز آیا کرتے تھے, اس وقت ملک ریاض یوز ٹو کمیونیکیٹ بٹوین دی کاف لیڈرشپ اینڈ پیپلز پارٹی لیڈرشپ. اس وقت وہ آیا جایا کرتے تھے, اس وقت انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا اس میں. ہر دفعہ کسی نے کسی اتحاد میں کوئی نہ کوئی تیسرا فریق ہوتا ہے جو اس کو شیپ اپ کرتا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کرے, مگر کوئی نہ کوئی فیس ہوتا ہے اس سیٹلمنٹ کا کروانے والوں کا. تو وہ اس دفعہ محسن نقوی صاحب وہ کروا دیں گے تو ان کو بلایا جاتا ہوگا. اینڈ گیون محسن نقویز رول, آپ کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ معاملہ اس دفعہ سیریس ہے؟ ایسا نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے بس بچ بچاؤ ہو جائے گا؟ اگر سیریس بھی ہوگا تو سٹیکس ہائی ہوں گے نا, سٹیکس ہائی ہوں گے تو گیم ہائی ہوگی, گیم ہائی ہوگی تو پھر قیمت زیادہ لگتی ہے. یہی کچھ ہے اور کی ہے. یعنی ویٹ اینڈ سی گیم ہے پھر پی ٹی آئی کے لیے, اگر آپ لوگوں کا تجزیہ کریں آپ کی پارٹی کا. اگر یہ سنجیدہ ہے اور یہ بالکل ہرٹ ہو گئے ہیں اور یہ ان کو جو ہے کوئی بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ سچے ہیں اور ان میں سچائی ہے, یہ صرف عوام کو بے وقوف نہیں بنا رہے, یہ بلیک میل نہیں کر رہے ایک دوسرے کو, تو پھر لیاؤ عدم اعتماد اسی تو تنوع چھڑے اسی توڑے نال آؤ اگے لگو, غیر مشروط, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آ جاؤ. ٹھیک ہے, اچھا اب ٹھیک ہے, ان کی تو بات ہو گئی, آپ نے کلیئرٹی دے دی پی ٹی آئی پوزیشن کی بھی. اب ذرا پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں. خبریں جو ہم نے سنی, ویسے تو آئیڈیا تھا, پہلے بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں, لیکن کل باضابطہ طور پہ اعلان ہو گیا محمود اچکزئی صاحب کا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہ اپوزیشن گئی ہے. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کی اندرونی پوزیشن کیا ہے؟ مطلب ڈیوائیڈڈ ہیں یا کیونکہ اندرونی پوزیشن یہی ہے جی, ہم ایک جمہوری پارٹی ہے اور لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی, یہی خوبصورتی ہے کہ جب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ ایک بینر تلے ایک بندے کو قائد مانتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی پارٹی میں, تو پھر وہ ایک کامن ایجنڈا کے اوپر چلتے ہیں. خان صاحب کا حکم آیا کہ جناب یہ اچکزئی صاحب جو ہے ان کو آپ نے بنانا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی جگہ اور راجہ صاحب کو. لبیک کی. اب آپ کو 1-2 دن بعد وہ جمع ہو جائیں گی, وہ جو ہماری طرف سے اس پہ آپ کے ایک ایم این اے کے دستخط ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر بعد میں بھی دستخط کر دوں گا اس کے اوپر, کہیں گی تو آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا اس کی. تو ہم سب اس کے اوپر دستخط کریں گے کیونکہ ہمارے خان کا حکم. ٹھیک ہے, کیونکہ دوسری بات ہے اس میں کوئی اچنبے کی بات اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے انہیں صدارتی امیدوار بھی بنایا. اوبیسلی یہ اکیلے ہیں ان کی پارٹی کا, تو اور کوئی ایم این اے ہے نہیں, تو ساری سپورٹ پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی, تو ہم نے اس وقت ان کو صدارتی امیدوار بھی بنایا تھا. بالکل تو صحیح اگر ہے. ہم ان کو صدارتی امیدوار خان بنا سکتا ہے تو اپوزیشن لیڈر بھی بنا سکتا ہے.
ہاں بالکل صحیح ہے، کیونکہ صرف ڈویژن اس بات کے اوپر زیادہ جو ہمارے کانوں تک پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویٹ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر پشاور ہائی کورٹ کا سٹے ہٹ بھی جائے اور میں معاملہ اس آگے بات چلا سے بھی جائے میں تو سپریم بالکل کورٹ کی طرف جایا جا سکتا تھا ریلیف لینے کے لیے۔ بالکل کیا جا سکتا تھا، بالکل کیا جا سکتا تھا، ایک دو دن سے کوئی فرق نہیں تھا پڑتا، مگر خان صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ انہی کو بنانا ہے، جب تک عمر ایوب اور جو ہے وہ شبلی صاحب کے کیسز جو ہیں وہ چلتے ہیں تب تک آپ ان کا کوئی چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے یا ان کو نہیں انٹرٹین کیا جاتا عدالتوں میں تو ان کو بنانا ہے، تو دونوں چیزیں سیٹل کی۔ اب ٹھیک ہے، بیسیکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ گوہر صاحب نے چیلنج کرنا تھا یا کرنا ہے سپریم کورٹ میں، تو میں فار یور انفارمیشن گوہر صاحب ہیز آلریڈی چیلنجڈ اٹ ان سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی، آج تاریخ تھی، تو اگر یہ خان صاحب کو کوئی شریف آدمی اندر جیل میں بتا دیتا کہ ان کی آج تاریخ ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر شاید یہ چیز 2 دن ڈیلے ہو جاتی، مگر بس جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ پھر اپنی انفارمیشن دیتے ہیں اپنی مرضی سے، جو بھی انہوں نے دی انہوں نے شاید خان صاحب کو بتایا نہیں کہ آج ان کی دیکھیں نا، پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے نامینیشن کر دی وہ خبروں میں آ گیا، اب جج کے سامنے ہم کس حساب سے جائیں گے کہ جی اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے آپ، کیونکہ آپ کی پارٹی نے تو نیا نامینیٹ کر دیا، تو اس کی وجہ سے ایک آدمی جن کو سالوں سزائیں ہوئی ہیں ان کو آپ 1-2 دن کا موقع نہ دیں تو ایک ہارڈ برننگز ہوتی ہیں، انسان ہوتے ہیں، مگر بہرحال عمر ایوب صاحب اور شبلی صاحب بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں، انہوں نے ٹھیک کہا ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے کیس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، اندر سے حکم خان صاحب کا آ گیا ہے، تو عمر ایوب صاحب نے کل ہی اور شبلی صاحب نے پارٹی کو گو ایڈ دیا تھا کہ آپ کر لیں، اور انہوں نے وہ کر دیا تھا، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا وہ تو ہوا اس میں نقصان قانونی، مگر بہرحال خان صاحب کا حکم ہمارے سارا آنکھوں پہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور دوسری چون چاں کسی نے نہیں کرنی، دراصل اچھا سارے ایکسیپٹیبلٹی ہے، وائڈلی ایکسیپٹیبل ہے یہ ڈیسیجن سب کے لیے وائلڈ معلوم ہے، اچھا دیکھیں، مجھے یہ بتائیں اگر کسی نے عمران خان کا حکم نہیں ماننا ہے اس پارٹی میں تو رہ بس کے پھر تو پتلی جاؤ گلی ذرا سے پھر نکل جائے، بس پھر اور کیا ہو سکتا جاؤ پتلی گلی سے کی نہیں کرو تسی منہ کسی اور پاسے کر جاؤ ساڑھے کوٹ ہے۔ کی کیا ٹھیک ہے، بیٹھے ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ کل جو ویسے تو کل توشہ خانہ کیس 2 کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں؟ انہوں نے کورٹ ہیئرنگ نہیں اٹینڈ کی؟ خان صاحب بتایا کہ he was exercising and he told the people کہ بھائی میں ایکسرسائز کروں گا، اس کے بعد میں شاور لوں گا and then I'll come۔ جو لوگوں نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے، جس طریقے سے ہیئرنگ میں نظر آ رہا ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد ڈز اٹ ریئلی میٹر کہ مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے، خان دا ایک اپنا سویگ ہے، خان دا ایک اپنا وہ ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے، یار میں نہا اچھا اب آپ نے تو جو بات کی کلیریفیکیشن دی ہے اس میں تو ہنسی آ رہی ہے خان صاحب کا کے حوالے سے، لیکن جو عملے نے بتایا، جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو عملے نے جج صاحب کو یہ اوبیسلی بات کی عملے ہے۔ نے اپنی عزت بچانی تھی نا، عملے نے اپنی اور جج کی عزت بچانی تھی نا اچھا ٹھیک ہے، لیکن طبیعت کوئی ناساز نہیں ہے، ایکسرسائز کر رہے تھے نہیں، اور ابھی جو لوگ مل کے آئے ہیں خان صاحب کو 1-2 دن پہلے سے ہاں مل رہے تھے نا، مل رہے دیور تھے، آل، میرے سب سے میری بات ہوئی دیشر خان واز آل رائٹ، یہ پتہ نہیں کیوں اب جدوں اسی کہنے بیمار ہے ادھر نے ڈاکٹر نہیں بھیج دے، جدوں اسی کہنے خان ٹھیک ہے ادھر کہنے خان بیمار ہے، پتہ نہیں یہ کیڑی لائن تے چلدے پئے نے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کل اب 342 کا بیان ریکارڈ ہونا ہے بشرا عمران اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اتنی ہی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے جس طرح آپ نے ہمارے لیے پکچر کھینچی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے لڑائی کی، یہاں پر بھی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو انجام پتہ ہے؟ ہمیں تو چیزیں نظر آ رہی ہیں جی، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آ رہی اچھا، ہیں چیزیں، یہ لوگ اوبیسلی خان سے خائف ہیں، کنوکشن از ویری مچ آن دا کارڈز، مطلب خان کی شہرت سے خائف ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہائر جوڈیشری کو، جسٹس یحییٰ صاحب کو، ہم ہائی کورٹ کے جسٹسز کو، جتنے لوور جوڈیشری کے ججز جو خان کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور انصاف دو، یہ جو فیصلے ہیں یہ بولتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، پھر آپ کی نسلوں کو بھی فیصلوں کے ایفیکٹس جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں، جو ججوں نے تاریخ میں انصاف نہیں دیا اور ملک کے قائدین کے ساتھ ظلم کیا ان کو قوم معاف نہیں کرتی، تو ڈونٹ ڈو دیٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ، اس از ناٹ کہ آپ کسی انڈیویجول کا نقصان کر رہے ہیں، آپ قوم کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے قوم میں ایک انرسٹ پیدا کر رہے ہیں، ڈونٹ ڈو دیٹ، آئی مین یہ جو کر لیا آپ نے یہ کافی نہیں جتنا آپ نے کر لیا ہے، بھائی یو آر ڈریگنگ دس along، مطلب ہے فار واٹ، کیا آپ اچیو کریں گے؟ اس طرح تو نیشن جو ہے وہ کٹھی نہیں ہوتی، یہ تو نقصان ہے قوم کا، اس ملک کا، اس ریاست کا، اگر خان کو انصاف نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور
اہم باتیں جو شیخ صاحب نے کی وہ یہی تھی کہ ایک تو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ہمیں بڑی کلیئر چیزیں نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ خان صاحب کی سزا کے حوالے سے، کنوکشن کے حوالے سے، اٹ از ویری مچ دیئر آن دا کارڈز. ساتھ ہی انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لڑائی ہے اس کو بالکل فرینڈلی میچ ہی ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت کے ساتھ فزل آؤٹ ہو جائے گا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا. اور تیسری چیز انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو نامینیشن تھی اس میں بہرحال ہم ویٹ کیا جا سکتا تھا، 2-3 دن سے کوئی مسئلہ نہ بنتا تاکہ کلیئرٹی آ جاتی، اور لیکن خان صاحب کا یہ حکم تھا تو حکم سراخوں پہ تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کے لیے کیسی اسپیس بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور پھر پی ٹی آئی اپنی اسپیس کیسے ریکیپچر کرتی ہے سیاست کرنے کی. ویسے تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے، کہیں کر پاتے ہیں کہیں نہیں کر پاتے. آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پروگرام میں ذکر اس انسانی المیہ اور بحران کا جو اسی انسانی بربریت ہی کی پیداوار ہے جس نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران 20,000 کم سن بچے نگل لیے ہیں، اور بھوک کا مسلسل راج زندہ بچ جانے والے انسانوں کو اپنے وجود پر سوال اٹھانے پر مجبور کر رہا ہے. آج 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، جن میں اب تک بمباری سے 67,000 فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 20,000 بچے بھی شامل ہیں. سیو دی چلڈرن تنظیم کے مطابق گزشتہ 2 سالوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اوسطاً ہر گھنٹے کے دوران 1 بچہ ہلاک ہوا ہے، جبکہ 42,000 بچے زخمی ہیں. غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی ختم ہونے اور بھوک کا شکار ہونے سے حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا انسانی بحران جنم لے چکا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے امدادی سامان لے کر سمود فلوٹیلا 2 ماہ قبل غزہ روانہ ہوا تھا، جس کو گزشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے روک لیا گیا تھا، اور 500 کے قریب انسانی حقوق کارکنان، پارلیمنٹیرینز اور دیگر مشہور شخصیات بھی اس میں شامل تھیں. ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، حراست میں لے لیا گیا تھا، جن میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی شامل ہیں، جن کو آج ہی اسرائیلی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت اردن کے سفارت خانے میں موجود ہیں، جہاں سے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے یہ لرزہ خیز انکشاف کیا ہے کہ ان کو دیگر فلوٹیلا مسافروں کے ساتھ 5 دن تک اسرائیل کے ایک صحرا میں واقع بدنام زمانہ نیگیو ڈیزرٹ جیل میں رکھا گیا، جس کے دوران محصور کیے گئے افراد کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے، آنکھوں پر پٹیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. مشتاق صاحب کے بقول ان کے اوپر کتے بھی چھوڑے گئے، بندوقیں تان لی گئی تھیں اور بدترین تشدد کیا گیا، جبکہ جیل میں ہوا، دوا اور پانی کی کوئی رسائی ممکن نہ ہو پائی تھی، اور ان کو اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جیل کے اندر 3 دن تک بھوک ہڑتال بھی کرنا پڑی. مشتاق احمد کے حوالے سے اب مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ کب پہنچ رہے ہیں، اپنی فیملی سے ان کا ان پرسن رابطہ ہوا ہے یا نہیں، یہ ساری تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں ان کی اہلیہ جو کہ سیو دی غزہ تنظیم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، بہت لیڈ کرتی ہیں اس کو فرام دا فرنٹ، حمیرہ طیبہ صاحبہ اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حمیرہ صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حمیرہ صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی تھیں تو اس وقت تک تو مشتاق صاحب ان کی حراست میں تھے اور ہمیں صرف ایک شک تھا کہ شاید مشتاق صاحب وہاں پر ہیں. اب الحمدللہ کہ مشتاق صاحب کی خیر و عافیت بھی پتہ چل گئی ہے، ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے، لیکن ان کے حوالے سے آپ کی آخری بات ان کے ساتھ آج لیٹسٹ کوئی ان پرسن کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کا ان سے؟ کچھ تفصیلات شیئر کر سکیں گی ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شفا. سب سے پہلے تو یعنی جو ان کی کال آئی ہے وہ مجھے ہی آئی ہے، جو انہوں نے جو جارڈن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہاں کے سفیر کے اپنے موبائل فون سے انہوں نے مجھے کال کی، اور پھر مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. تو اسی نمبر پر ابھی فی الحال ہمارا رابطہ ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی سم ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بات ہوئی آپ کی حمیرہ صاحبہ ان سے؟ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، خیریت سے تھے؟ کیا بتایا انہوں نے آپ کو اپنے حالات کے بارے میں؟ جی انہوں نے فوراً ہی ظاہر ویڈیو ریکارڈ کر چکے تھے، اسی نمبر سے انہوں نے اپنا ویڈیو میسیج بھیجا، اور یہی سب سے پہلے یہی کہا کہ فوری طور پہ اپنے والد صاحب کا کہا کہ انہیں فوری طور پہ آپ بتا دیں، تسلی دے دیں، کیونکہ سب سے زیادہ پریشان ان کے لیے وہی تھے. اور بس اگلے پلان کے ابھی ہم منتظر ہیں. میں نے میسیج اسی نمبر پہ ان کے لیے ڈراپ کیا ہوا ہے کہ ہمیں مطلب یہ پتہ چلے کہ ان کی واپسی اب کب تک ہوگی انشاءاللہ. اچھا، تو فون پہ نہیں بات ہو سکی آپ کی ان سے؟ جی فون پہ بات ہوئی ہے. ہاں جی، لیکن اب ظاہر ان کے پاس اپنا فون تو نہیں ہے اس وقت، تو جو سفیر صاحب کا فون ہے اسی پہ بات ہوئی ہے ہماری. اچھا، تو ان کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹوں تک ایکسپیکٹ کریں ان کی واپسی بائی تھرسڈے؟
جی بالکل، عام طور پر تو ایسا ہی ہو رہا ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گی 48 گھنٹوں کے اندر، تو انشاءاللہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، جو حمیرہ صاحبہ ظاہر ہے ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی. جو انکشافات انہوں نے اس ویڈیو میں کیے وہ سن کر آپ پر کیا گزری، آپ پر کیا بیتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی انکشافات آپ کو انہوں نے فون پر کیے تھے، یا ویڈیو میں جو کچھ بتایا بس وہی تھا؟ جی ایک اور چھوٹا سا میسج ان کا ہمیں اس سے پہلے بھی ملا تھا، اور ابھی اسی پر ہم لوگ اس کو ویریفائی کرنے کی ہی کوشش کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کی کال بھی آ گئی. تو بہرحال انہوں نے اپنی جو صورتحال بتائی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے ہی سب تفصیل سے مزید بتاؤں گا کہ کیا ہوا. لیکن میں یہی اس موقع پہ یہی کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ جو فلسطینی، یعنی ہم اس وقت مطلب جیسے کہ اس فلوٹیلا سے نکلنے والے جو تمام اسیران ہیں، انہوں نے بھی رہائی کے بعد یہی کہا ہے کہ ہمیں غزہ کے لوگوں کا درد پہلے بھی محسوس ہوتا تھا، جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ایک ایسے مشن پہ روانہ ہوں. لیکن اسرائیل کے جیل میں رہنے کے بعد ہمیں اب حقیقی طور پہ غزہ کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ تو اب ہو رہا ہے. تو میں بھی یہی کہوں گی شفا کہ دیکھیے، سب سے مطلب جس طرح میں سوچا کرتی تھی کہ فلسطین اسرائیل کی جیل میں صرف مطلب بالغ افراد ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں بچے تک اسرائیل کی جیلوں کے اندر ہیں، اور فلوٹیلا کے اوپر جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک نہیں کیا جو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اسرائیل سال ہر سال سے کیا سلوک روا رکھ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو حمیرہ صاحبہ پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے، یا یہ بات اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگی شاید، کہ مشتاق صاحب جب واپس آ جائیں گے خیر سے تو وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی اور فلوٹیلا پر سوار ہو کر دوبارہ یہی ایفرٹ دوبارہ کریں گے؟ جی یہ تو بات بالکل یعنی کہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مشن کا، ایک پورے کاز کا ایک چھوٹا سا ایک مرحلہ تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس آ گئے تو ہم کہیں کہ ہم نے منزل حاصل کر لی ہے، بلکہ یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک جد و جہد ہے جو کہ جاری رہے گی. اللہ کرے کہ ہم فلسطینیوں کی طرح استقامت کا مظاہرہ کر سکیں، اور جب تک وہ مزاحمت کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کے اندر اسی طرح کی مزاحمت جو ہے وہ ہم دکھا سکیں. تو یہ اس پوری جد و جہد کا ایک مرحلہ تھا، اور اس سے آگے انشاءاللہ اور مراحل جو ہیں وہ درپیش ہیں، جیسا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. حمیرہ طیبہ صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور مشتاق احمد صاحب جو کہ پاکستان کے سابق سینیٹر ہیں، اور صرف سابق سینیٹر ہی نہیں، اب وہ ایک اور رتبہ بھی اچیو کر گئے ہیں. پوری قوم کی انہوں نے فلوٹیلا پر نمائندگی کی. یہ وہ فلوٹیلا تھی جس کے حوالے سے سب جانتے تھے کہ اس کو انٹرسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس پہ سوار لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ آگے بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ عزم، وہ ہمت، وہ جرت، وہ ارادہ مشتاق صاحب نے ڈیمونسٹریٹ کیا پریکٹیکلی جا کے اس فلوٹیلا پر. نہ صرف وہ سوار ہوئے، نہ صرف انہوں نے ایڈ دی، بلکہ جانا اس کے اوپر، اتنے دنوں کا سفر طے کرنا، اس کے بعد گرفتاری، اور پھر یہ سب ان کے ساتھ سلوک وہاں جو ہوا. اور صرف ان کے ساتھ نہیں، دیگر بھی جتنے لوگ تھے اس فلوٹیلا پر. تو قوم کے ایسے نمائندے ہیں کہ ایسے نمائندوں کو ہی کہتے ہیں کہ سلام ہو ایسے نمائندوں پر. پروگرام میں ذکر ہوگا پاکستان اور IMF کے ہونے والے اقتصادی جائزہ مذاکرات کا، جو اس وقت جاری ہیں، اور میڈیا ذرائع سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ IMF نے وفاق کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں اسکیموں کو فنڈز دینے سے روک دیا ہے. اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ صوبے متاثرہ علاقوں میں بحالی اسکیموں کو اپنے وسائل سے فنڈ دیں گے. اچھا، ذرائع کے مطابق IMF نے یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ صوبے یقینی بنائیں کہ سیلاب متاثرین بحالی اسکیموں کی وجہ سے صوبوں کے مالی سرپلس میں کمی نہ آئے. یہ خبر اس تناظر میں خاصی اہم ہے کہ پاکستان پہلے ہی اس سال آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں اور ان کے معاشی اثرات کے تناظر میں IMF سے مختلف معاشی ٹارگٹس میں کمی اور مالی رعایتیں مانگ رہا تھا. دوسری خبر ٹیکس ریونیو شارٹ فال سے متعلق ہے، جس کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ٹیکس ریونیو میں 200 ارب روپے کا شارٹ فال سامنے آیا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے IMF نے اضافی ٹیکسز لگانے کی تجویز دی ہے، جس کے مطابق کھاد پر ایکسائز ڈیوٹی 5 سے بڑھا کر 10% کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. تیسری خبر کے مطابق گزشتہ 2 برس کے ٹریڈ سیکٹر اکاؤنٹ میں $11 ارب کا مالی فرق اور گھپلا سامنے آ رہا ہے.
جس پر IMF نے وفاقی حکومت سے وضاحت مانگ لی ہے. IMF نے اب کون سے مطالبات پاکستان کے سامنے رکھے ہیں اور مذاکرات میں کن اتفاق ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان کس طرح سے اپنا کیس IMF کے سامنے پلیڈ کر رہا ہے, اور کیسے یقینی بنائے گا کہ پاکستان اپنے عوام کو ریلیف دے سکے اور IMF کو بھی مطمئن کر سکے. پاکستان کس طرح سے یہ ساری سچویشن مینیج کرے گا, حکومت پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپریس ٹریبیون سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور معاشی تجزیہ کار ہیں شہباز رانا صاحب. السلام علیکم شہباز. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شہباز. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی IMF نے جو اسکیمیں تھیں وفاق کو کسی بھی قسم کی سیلاب ریلیف اسکیم دینے سے انکار کر دیا ہے اور بیسیکلی منع کر دیا ہے کہ آپ صوبوں کو اپنے وسائل استعمال کرنے دیں اور وہ اپنے پرابلمس کو اب اپنے اس سے فنڈ سے مینیج کریں, اور وفاق کسی قسم کی کوئی اسکیم جو ہے وہ صوبوں کو نہ دے؟ یہ واقعی درست خبر ہے؟ دیکھیے جو بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتی ہے, چاہے وہ خدا نخواستہ زلزلے کی صورت میں ہو, سیلاب کی صورت میں ہو, کوئی بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہو, تو کوئی اس طریقے سے ڈائریکٹلی منع نہیں کر سکتا کہ آپ عوام کو کسی بھی قسم کی ریلیف نہ دیں یا یہ صوبے کا کام ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو اصل سوال یہاں پہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب ان کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات بھی ہوئی نیو یارک میں جو UN جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سخت IMF کی شرائط ہیں اس کو تھوڑا سا سافٹ کیا جائے ان دا کانٹیکسٹ کہ پاکستان کو جو سیلاب نے بہت بری طرح متاثر کیا ہے تو ہم کوئی عوام کو ریلیف دے سکیں. تو جس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو بھی ڈسکشن ہونی تھی وہ تو پاکستان میں ہونی تھی. اب دو چیزیں اس کے بعد سامنے آتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آج کی ڈیٹ تک جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک کوئی کمپریہنسو ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ نہیں ہے. ایسٹیمیٹس ہیں, مختلف اعداد و شمار سامنے ضرور آ رہے ہیں. پنجاب حکومت نے ایک پیکج بھی اپروو کیا, آپ نے آج خبریں بھی پڑھی ہوں گی, لیکن حتمی کتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ اتنی جلدی اس کا اندازہ لگانا آسان بھی نہیں ہوتا. اور IMF کا مشن چونکہ پہلے اسکیجول تھا وہ پاکستان آ گیا, تو جب تک آپ کے پاس ریلیف کا سے کوانٹم نہیں ہوگا, اس کا ڈیمیجز کا سے کوانٹم آپ کو نہیں پتا ہوگا, تو ریلیف اس طریقے سے آپ واضح نہیں کر سکتے. یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا اس کے اندر یہ تھا کہ جو بھی خرچ سیلاب کے متاثرین ہیں, جو انفراسٹرکچر بھی ہے اس کے اوپر ہونا ہے, تو یہ اس میں کیچ یہ بھی ہے کہ جو ہم ایسٹیمیٹ لگائیں وہ کریڈیبل ہو انٹرنیشنل سطح پر, ان کو یقین بھی آئے کہ واقعی جو ہم بتا رہے ہیں وہی گراؤنڈ کی سچویشن بھی ہے. جی ایگزیکٹلی, کریڈیبلٹی کا تو ایشو رہا ہے. اس لیے جب ماضی میں جب بلکہ 2022 کا جو سیلاب آیا تھا تو UN ڈیولپمنٹ بینک UN کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP اس کو انوالو کیا گیا, ورلڈ بینک کو انوالو کیا گیا تاکہ کریڈیبل ایسٹیمیٹس ہو. لیکن اس دفعہ ایک تو یہ کہ آلدو شروع میں بہت زیادہ خدشات تھے کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے, اللہ کا شکر اتنا نقصان نہیں ہوا. اور دوسرا پاکستان کے جو ادارے ہیں دے کین آلسو پروڈیوس دا کریڈیبل نمبرز پرووائڈیڈ وہ کرنا چاہیں. سوال یہ ہے. دوسری چیز جس کو میں آپ کو آنسر کرنا چاہ رہا تھا ریلیف کے حوالے سے وہ یہ کہ دیکھیں IMF اس پہ تو اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کیوں ریلیف دے رہے ہو. سوال صرف یہ تھا کہ کیا جو خرچ ہوگا سیلاب کے متاثرین کے اوپر اور انفراسٹرکچر جو امپیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر وہ جو موجودہ بجٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوگا یا IMF آپ کو ایڈیشنل سپیس دے گا. IMF نے جب پاکستان کا بجٹ دیکھا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا, تو ان کا یہ خیال تھا کہ وفاقی حکومت کے بجٹ کے اندر اتنی سپیس آلریڈی موجود ہے, ایک 390 ارب روپے کا کنٹینجنسی پول پڑا ہوا, اس کے اندر پیسہ ہے. پھر ان کے خیال میں چونکہ سیلاب کے اوپر خرچہ ہونا ہے جس کا ایک اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر اس کا یعنی کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ تو ہوتا ہے جب نیو اسپینڈنگ ہوتی ہے, تو آپ اپنے PSDP کا سائز کم کر لیں. صوبے کا جو بجٹ تھا اس کو انہوں نے 145 ارب روپے سے ریلیکس کرنے کی وہ انہوں نے بات کی ہے. تو IMF کا جو اعتراض ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خرچہ تو آپ نے کرنا ہے کیونکہ سیلاب آیا ہے, کیا وہ خرچہ بجٹ کے اندر سے کر سکتے ہیں؟ بجٹ سے باہر حکومت یہ چاہ رہی تھی, خاص طور پر وفاقی حکومت, کہ موجودہ بجٹ کے علاوہ ان کو فسکل سپیس مل جائے جو شاید تھوڑی بہت مل بھی جائے. اور IMF یہ چاہ رہا تھا کہ جی آپ موجودہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے خرچہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو IMF یہ جو معاشی ٹارگٹس والا معاملہ ہے اس کے اوپر IMF کی کیا پوزیشن ہے اور پاکستان کیا پوزیشن لے رہا ہے؟ کیونکہ مزید جب ہم ٹارگٹس کی بات کرتے ہیں, سیلاب کے اثرات کے باعث پاکستان IMF سے رعایت مانگ رہا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ کہ IMF لچک دکھا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو دوسری طرف یہ جو کھاد کے اوپر ٹیکس لگنے کی بات سن رہے ہیں وہ بھی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی کہ اسلام آباد کے شہریوں پہ ایک بڑا ہسپتال بن رہا ہے, اس کا ٹیکس بھی لگ رہا ہے. تو ٹیکسز تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن ٹیکس کے ٹارگٹس کو ہم نہیں میٹ کر سک رہے.
اچھا جو پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے وہ تھوڑے سے سخت ماحول میں ہوتے تھے, باڈی لینگویجز بھی بڑی سخت ہوتی تھی خاص طور پر آئی ایم ایف والی سائڈ سے. اس دفعہ اس طریقے کے کوئی بہت ہارڈ نیگوشیشن نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہیں تو ہمارے سامنے نہیں آئی وہ چیزیں بائی اینڈ لارج اسموتھ جا رہی ہیں. حالانکہ کچھ اہم اہداف بھی مس ہوئے ہیں, پوائنٹس کا جو ایک دوسرے کی پوزیشن اس کا بھی ڈفرینس رہا جو ہمیشہ ہوتا ہے اور پروفیشنل ڈفرینس ہوتا ہے, بٹ کوئی ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز سامنے نہیں ہے جس پہ ہم کہا جائے کہ ہاں یہ بڑی سخت ترین بات ہوگی اور اس سے مذاکرات ٹھیک ہے. تو وہ جو 200 ارب روپے کا شارٹ فال ایسا نہیں ہے, اس کا کیا کریں گے اب؟ یہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, تجویز کیا پیش کر رہی ہے آئی ایم ایف کو, اور آئی ایم ایف جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر خزانہ تو یہ دعویٰ کر چکے ہیں نا کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. ویسے نہیں, پہلی بات ہے کہ میڈیا نے اس طریقے سے اس چیز کو رپورٹ نہیں کیا جو فائنانس منسٹر نے کہا تھا. میں بھی وہیں پہ تھا, اور تو انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ابھی اس قسم کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ منی بجٹ نہیں لے کے آئے, انہوں نے ابھی اس قسم کی تجویز زیر غور نہیں ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جو ٹارگٹ ہے 200 ارب کا شارٹ فال ہے, اس کے اندر آئی ایم ایف کچھ ٹارگٹ میں کمی کرنے جا رہا ہے جو ایف پی آر کا ہے, اور کچھ اخراجات میں کمی کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے پیسٹی سائڈز اور فرٹیلائزر کے اوپر ٹیکس میں اضافے کی بات کی جو میں نے آج خبر کی ہوئی تھی, اس کے اوپر بھی حکومت نے یہ آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ دسمبر تک کا ویٹ کر لیں, اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم جنوری کے بعد اس کے اوپر لانے پہ غور کر سکتے ہیں. تو اس وقت کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ پاکستان کو بہت ساری چیزوں کے اوپر پش نہیں کیا جا رہا, کیونکہ مسئلہ وہی ہے نا کہ ہم کسانوں سے اور گروور سے پہلے ہی یہ سن رہے تھے کہ بھئی ہم پس گئے, ہمارے اوپر ٹیکسز لگ گئے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد سیلاب آ گئے, سیلاب کی اور تباہی ان کے اس میں مطلب حصے میں ایڈ ہو گئی. اب اس کے بعد اضافی اگر کوئی ٹیکس لگے گا تو اس پہ تو بڑا شور اٹھے گا. یہ کیسے لگ سکتا ہے؟ ویسے لگا لے گی گورنمنٹ, لگا سکتی ہے. دیکھیں لگانے کی تو بڑی خواہشات ہوتی ہیں, وہ بڑے جو میگا ڈیمز بنانے کے لیے بھی جی ایس ٹی بڑھانے کی بات کی تھی آئی ایم ایف نے, پھر حکومت نے خود تجویز دے دی کہ ہم نے ہسپتال بنانا ہے تو آپ ہمیں اس کے لیے ایک اسلام آباد کی شہری اوپر نیا ٹیکس لگانے تھے, وہ جو آئی ایم ایف نہیں مانا. لیکن شفا میرا خیال 5واں 6واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو میں کور کر رہا ہوں اپنے کیریئر میں. آئی ایم ایف جو ہے اب پیور آئی ایم ایف نہیں رہا. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ پولیٹیکل ایک ٹول ہے ویسٹ کا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں. مطلب جب ہمارے چائنا کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے, ابھی بھی ہے, لیکن جو پہلے بہت ہی زیادہ جب اچھے تعلقات تھے تو آئی ایم ایف بڑا سخت ہوتا تھا. اب ذرا ہم ویسٹ کے قریب ہوئے ہیں تو آئی ایم ایف تھوڑا سا نرم پڑ گیا. تو آئی ایم ایف بھی اب وہ آئی ایم ایف نہیں رہا جو کبھی میرٹ کے اوپر آپ سے بات کرتا تھا. تو بہت ساری چیزیں پولیٹیکل بھی ہو گئی ہیں اب. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا, اور فائنلی یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو گزشتہ 2 برسوں کے دوران ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں 200 ارب روپے کے گھپلے کی یا مالی فرق کے سامنے آنے کی سٹوری ہے, وہ کیا ہمیں بتا رہی ہے آئی ایم ایف کو؟ اس کے اوپر کتنی تشویش ہے؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ تشویش تو ضرور ہے. جو کسی ایون کہ آئی ایم ایف سے پہلے بھی آپ کے اپنے جو ایک ملک کے اندر کا جو ڈیٹا ہوتا ہے, اب جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جس کے اوپر ہم سب ٹرسٹ کرتے ہیں, ہماری نیشنل ڈیٹا کلیکٹنگ ایجنسی ہے, تو اگر وہی نمبر ٹھیک رپورٹ نہیں کر رہی تو پھر آئی ایم ایف تو بہت بات کی بات ہے نا. تو یہ ایک بڑی ڈسکرپنسی ہے. 2 ارب 2 سالوں میں 11 ارب ڈالر ہے. میرے پاس تو 5 سال کا ڈیٹا بھی, تو میں نے باقی 3 سال کا رپورٹ نہیں کیا. تو یہ ایک ڈسکرپنسی ضرور ہے. اللہ خیر کرے گا شہباز, جو آپ سمجھ گئے ہوں گے, تھوڑے کو زیادہ جانیے اور اللہ خیر کریے. اللہ خیر کریے, ٹھیک ہے نا. عزت رکھ لی آپ نے پاکستان کی 3 سال کا ڈیٹا رپورٹ نہ کر کے. ابھی رہتا ہے, ابھی بن کے چلے 2 قسطوں میں کر دیتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ڈاکٹر بھی آہستہ آہستہ بتاتا ہے آپ کو اصل بیماری کیا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو ابھی پہلی ڈوز ہے. اچھا جی کمپلیٹ کر لیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی پہلی ڈوز ہے. خیر جو زیادہ نقصانات تھے یعنی 2 سالوں میں تھے, جو باقی 3 سال اس میں اتنے زیادہ نقصانات نہیں. بٹ ارسپیکٹو آف دی اماؤنٹ کیا ہے, جو اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک چیز امپورٹ ہو رہی تھی, اور جو پرال ہے جو ایف بی آر کے انڈر کام کر رہا ہے وہ اس کو پورا بک نہیں کر رہا تھا. اور وہی چیز ہے پاکستان سنگل ونڈو کے پاس ڈیٹا کی اونرشپ گئی 2022 میں, تو اس کے بعد پتہ چلا جی کہ یہ تو ہم ڈیٹا پورا بک نہیں کر رہے. تو اس کی بڑی لانگ ٹرم امپلیکیشن اس میں جو مس شفا, اس میں جو ایک اہم سوال یہ ہے نا کہ اگر ایک چیز آ رہی ہے پاکستان کے اندر, امپورٹ ہو رہی ہے, اور وہ آپ کی ایکسپورٹ فائنینسنگ اسکیم کے تحت امپورٹ ہو رہی ہے, مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ را مٹیریل جو باہر سے لے کے آ رہے ہیں وہ اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ آپ نے برآمدات کرنی ہے. تو وہ جو امپورٹر تھا, جو ان ابھی ایکسپورٹر بھی بعد میں جس نے بننا تھا, تو وہ چیز پاکستان میں لے آیا ڈیوٹی فری. اس کے بعد اس نے اس کی مال ایکسپورٹ نہیں کیا اور لوکل مارکیٹ میں اس کو کنزیوم کر لیا بغیر 18% جی ایس ٹی دیے اور بغیر کوئی ٹیکسز ڈیوٹیز دیے ہوئے. تو وہ ٹیکس ایویژن کا بھی تو کیس بنتا ہے نا, اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایف بی آر کے لوگوں نے مل کے یہ ٹیکس ایویژن تو نہیں کروائی ہے 11 ارب ڈالر کی.
بالکل صحیح ہے. بہت 11 ارب ڈالر کی ٹوٹل امپورٹس ہے, جی. ٹیکس ایویژن اس میں کم. اچھا 11 ارب ڈالر کی ٹوٹل امپورٹس ہیں, ٹیکس ایویژن اس میں کور نہیں ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. شہباز رانا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی انہوں نے کچھ ڈیٹا رپورٹ کیا ہے, کچھ ڈیٹا رپورٹ کرنا باقی ہے. ان کا آپ نے بات سنی کہ بھئی یہ پہلی ڈوز تھی, ابھی دوسری ڈوز آئے گی. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.